मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम तस्लीमन कसीरन कसीरा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु उद्खुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़तन वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन वक़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इग़्तनिम ख़म्सन क़ब्ल ख़म्स अल हदीस। बयान का जो असल टाइम है वो 1:20 पे मैं शुरू कर देता हूँ। आमतौर पे सफ़र की वजह से आज ज़रा लेट हो गया। मुसलसल असफार हैं, हवाओं में ही घूम रहा हूँ। पुराने ज़माने का कोई आदमी इस ज़माने में आ जाए तो वो बेचारा हैरत से ही मर जाएगा। इस इंसान ने सफ़र को इतना आसान बना दिया है, यहाँ से उठे उधर उतर गए, उधर से उड़े उधर उतर गए, उधर से उड़े हवाओं में। अब ये तरक्की पता नहीं कहाँ तक जाएगी। मेरा ख़्याल एक ज़माने में आपको जहाज़ की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। आप ही के अंदर साइंसदान ऐसा सिस्टम लगा देंगे कि इंस्टॉल किया, लाहौर, बटन दबाया, खुद ही उड़ के पहुँच गए लाहौर। खैर, मैं पिछले हफ्ते बयान शुरू किया था, उसी को कंटिन्यू करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह ताला सही तरह से बात कहने की, हम सब को सुनने की, समझने की और अमल की तौफीक अता फरमाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, 5 चीज़ों को 5 चीज़ों से पहले गनीमत समझो। इस पर मेरा बयान चल रहा था। अफसोस इस पर होता है कि हम अव्वल तो वक्त को गनीमत समझते नहीं हैं। गनीमत समझने का मतलब क्या है? जैसे नबी ने फरमाया कि सेहत से, बीमारी से पहले सेहत है, इसकी कदर करो। गनीमत समझने को हम आज की ज़बान में यूँ भी कह सकते हैं, इसको वैल्यू दो, इसकी कदर करो, एहसास करो कि अल्लाह ने तुम्हें एक बहुत बड़ी नेमत दी है। वो नेमत क्या है कि आज सेहत है, ये सेहत हमेशा नहीं रहेगी, इसकी कदर कर लो। आज फरागत है, कल किसी ऐसे काम में मशगूल हो सकते हो कि कल तुम्हें टाइम ना मिले। आज जवानी है, कल ऐसा बुढ़ापा आ सकता है कि हसरत के सिवा कुछ भी ना कर सको। जो काम करने की आज तुम्हारे अंदर सलाहियत है, वो सलाहियतें ख़त्म हो जाएंगी। आज अल्लाह ने तुम्हें माली वुसात दी है, कुछ कोई भरोसा नहीं, कल गुर्बत आ जाए, कहत आ जाए, माली लिहाज से तंगी आ जाए। बड़े बड़े मालदार लोग, बिजनेस में लॉस होता है, कारोबारी लोग जॉबलेस, मुलाजिम पेशा लोग जॉबलेस हो जाते हैं।
اور آج زندگی ہے کل یہ زندگی ختم ہو جائے گی. تو یہ 5 چیزیں ہیں جن کی قدر کرنے کا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے. اب جس بات پہ افسوس ہوتا ہے وہ تو میں ابھی بیان کرتا ہوں کہ افسوس کس بات پہ ہوتا ہے. وہ تو دینداروں پہ افسوس ہوتا ہے کہ اس حدیث کو صحیح جگہ فٹ نہیں کرتے. لیکن پہلے تھوڑا سا دنیا داروں کا تذکرہ جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان نہیں رکھتے وہ اس حدیث پر کیسے عمل کرتے ہیں. ہر شخص اپنے حساب سے دیکھیں. یہ جو 5 باتیں نبی نے بتائی ہیں یہ صرف اسلام کی باتیں نہیں ہیں, یہ تو کامن سینس کی باتیں ہیں نا. آواز آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ کوئی گونج تو نہیں رہی؟ سب کو صحیح آواز آ رہی ہے بھائی؟ آ رہی. یہ کامن سینس کی باتیں ہیں. یعنی گورا بھی کہے گا یار آپ گورے سے پوچھیں کہ ہمیں صحت کی قدر کرنی چاہیے تو کیا کہے گا؟ نہیں کرنی چاہیے. بولے نا کرنی چاہیے. مجھے کل کسی نے گفٹ دیا, خوبصورت سی تختی بنائی ہوئی, ایک پہ لکھا ہوا تھا ہٹو بچوں, ایک پہ لکھا ہوا تھا, ایک پہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا تھا, ایک لفظ میں بہت بولتا ہوں, خاندانی, ایک پہ لکھا ہوا تھا بولو بھائی. مجھے گفٹ دیا انہوں نے بنا کے. میں نے کہا یہ یہاں لکھ کے یہیں لگا دیں گے تاکہ مجھے بولنا نہ پڑے, خود ہی لوگ سمجھ جائیں. تو آپ بتائیے کسی انگریز سے اگر کوئی پوچھے کہ ہمیں صحت کی قدر کرنی چاہیے بیماری سے پہلے, وہ جواب میں کیا کہے گا؟ یس, یہی کہے گا نا, کرنی چاہیے. آپ اگر کسی ہندو سے پوچھیں کہ آپ کے پاس دولت ہے تو غربت سے پہلے اس دولت کی قدر کرنی چاہیے, تو وہ جواب میں کیا کہے گا؟ ہندی میں یہ ہاں کو کیا ہاں ہی بولتے ہیں نا, یس یہی بولے گا نا, ہاں. دھنیہ واد, دھنیہ واد کسے کہتے ہیں؟ شکریہ. دھنیہ واد, شکریہ, یہ کہے گا کہ آپ نے بڑی اچھی بات کی. اور کسی ڈاکٹر سے آپ پوچھیں کہ ہمیں صحت کی قدر کرنی چاہیے بیماری سے پہلے, تو وہ کہے گا ہمارا تو ٹاپک ہی یہی ہے بھائی, بیماری سے پہلے کس کی قدر کرو؟ صحت کی قدر کرو. تو یہ ایسا ٹاپک ہے کہ یہ صرف اسلام کی بات نہیں ہے, دنیا میں ہر مذہب کو ماننے والے, ہر دھرم کو ماننے والے, ہر دین کو ماننے والے, کامن سینس رکھنے والے سب یہی کہتے ہیں کہ صحت کی قدر کر لو بیماری سے پہلے, پیسے کی قدر کر لو غربت سے پہلے, اور فراغت کی قدر کر لو مشغولیت سے پہلے, جوانی کی قدر کر لو بڑھاپے سے پہلے, زندگی کی قدر کر لو موت سے پہلے. اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے. تو جب اختلاف نہیں ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اتنی اہمیت سے یہ کیوں بتایا؟ اہمیت کیوں بتایا؟ اسلام نے اس بارے میں کیا ہدایات دی؟ اصل میں اسلام جس طرح سے ان 5 چیزوں کی 5 نعمتوں کی قدر کروا رہا ہے وہ اسٹائل کچھ اور ہے. غیر مسلم 5 نعمتوں کو جو کہہ رہا ہے نا ویلیو دو, اس کا ویلیو دینے کا مطلب کچھ اور ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ جب ہندو کہتا ہے کہ صحت کی قدر کرو, ڈاکٹر کہتا ہے صحت کی قدر کرو, عیسائی کہتا ہے صحت کی قدر کرو, وہاں قدر کا مطلب بولو نا کچھ اور. دولت کی قدر کرو کچھ اور مطلب ہے ان کا. جب کوئی بزنس مین کہتا ہے پیسے کی قدر کرو تو اس کا مطلب کچھ اور اسلام کا مطلب کچھ اور ہے. تاجر جب کہتا ہے نا یار پیسے کی قدر کرو,
مطلب یہ ہے کہ سونا خرید کے رکھ لو, ڈالر اور مہنگا ہوگا ابھی. مطلب کیا ہے؟ ابے کرنسی ڈی ویلیو, آج کل سب کی زبان پہ یہی بات ہے, ابے سونا رکھ لے ورنہ یہ ڈبل روٹی جو آج کتنے کی مل رہی ہے, ابھی پرسوں تو کراچی میں تھا میں, تو کتنے کی تھی؟ 150 کی نا. ابھی 2 دن کے بعد کتنے کی ہو گئی؟ 200 کی ہو گئی نا, ہونے والی ہوگی. مہر لوگ رکھتے ہیں نا, مہر, صبح شادی ہوئی, مہر رکھا 25,000, شام تک رخصتی سے پہلے وہ 12,000 کی ویلیو کا رہ گیا وہ. ٹھیک ہے نا, اتنی تیزی سے کرنسی نیچے آ رہی ہے. حکومت کو چاہیے کہ ایک ہی دفعہ میں گلا گھونٹ کے مار دے. بھائی کیوں تڑپا تڑپا کے ترسا کے مار رہے ہو یار؟ پیٹرول ایک ہی دفعہ 1,000 روپے لیٹر کر دو, روز روز کی ٹینشن سے جان چھوٹ جائے گی. خیر, مہنگائی کے خلاف جہاد ہوا تھا, یاد ہے آپ کو؟ ونس اپون اے ٹائم, کچھ یاد آ رہا ہے؟ ابھی ماضی قریب میں زبردست احتجاج ہوا تھا مہنگائی کے خلاف, جو جہاں تک مجھے یاد پڑ رہا ہے ہوا تھا نا. دیکھیں بھول گئے آپ لوگ, جس میں کانپیں بھی ٹانگیں تھیں اور اس طرح کے واقعات بھی آئے تھے, تقریریں ہوئی تھیں. تو وہ جہاد کس کے خلاف ہوا تھا؟ مہنگائی کے خلاف, خاندانی جہاد ہوا تھا. اور اچھا تو بڑا زبردست کامیاب جہاد ہوا کہ $100 کتنا تھا اس وقت جب مہنگائی کے خلاف جہاد شروع ہوا تھا؟ 160, اور اب کتنا ہے؟ 290 یا 80 تک پہنچ گیا. تو یہ زبردست جہاد ہوا تھا. اصل میں ہم لوگ کی, مجھے ابھی نیند پوری نہیں ہوتی تو میری کھوپڑی پھر گھومنے شروع کر دیتی ہے, الٹی چیزیں میرے بیان میں آنا شروع ہو جاتی ہیں. اللہ بچائے ہماری حالت. قرآن کی آیت ہے نا, ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی, نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. پوچھ بھی نہیں رہے سڑکوں پہ آ کے کہ یہ کیا ہوا. مہنگائی کے خلاف جو جہاد ہوا تھا, ہم نے تو تمہارا ساتھ اس لیے دیا تھا کہ تم جہاد کر رہے ہو مہنگائی کے خلاف, یہ تو ڈبل سے بھی زیادہ ہو گئی ہے. کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے سیاست دان کا ایسا چمچہ ہے نا, جو اب ہمارا لیڈر ہے اس کا ایسا چمچہ ہے کہ یہ چمچہ گیری آپ کو پوری دنیا میں کہیں بھی نہیں ملے گی. یہ وہ چمچہ گیری ہے کہ ایک بادشاہ سلامت تقریر کر رہے تھے, پھینک دی لمبی انہوں نے. تقریر میں انہوں نے کہا میں اتنا بہترین شکاری ہوں کہ میں نے تیر مارا ہرن کی پچھلی ٹانگ سے نکل کے کنپٹی میں جا کے گھسا ہے. اس زمانے کے لوگ عقل مند تھے, سمجھدار تھے. ہمارے ہوتے ہم کہتے واہ ہمارا لیڈر, بولو زندہ باد. تیر یہاں سے مارا پچھلی ٹانگ سے نکل کے کدھر جا کے لگائے, کوئی تک بنتا ہے؟ لیکن بھائی حضرت نے ارشاد فرمایا, ہمارے لیڈر کا کہنا ہے. تو لوگ نا ایک دم عجیب سے ہو گئے, بھائی یہ زیادہ لایا ہے, بہت بڑی لے کر آ گیا اس دفعہ. تھوڑی بہت تو ہر آدمی لے کر آتا ہے, یہ اس دفعہ تھوڑی زیادہ لے آیا. تو اس پہ جو چمچہ تھا نا, چمچہ, اس نے مائک ہاتھ میں لیا. بادشاہ سلامت کے دور میں مائک نہیں ہوتے تھے, جو بھی ہوگا اس دور میں بات پہنچانے کے لیے. تو اس نے کہا کہ بھائی مسئلہ یہ ہے, بادشاہ نہیں تھا, کوئی سیاست دان تھا پرانے زمانے کا. بادشاہ لوگ تو لفٹ ہی نہیں کراتے تھے تقریریں کر کے. واقعہ فرضی ہے یہ, تو ہمیں اتنی ڈیٹیل میں جانے کی کیا ضرورت ہے, مقصد تو اس سے جو سبق مل رہا ہے وہ بتانا ہے نا. تو اس نے کہا ایکچولی جو بادشاہ سلامت ہے نا, انہوں نے جب ہرن کا شکار کیا تھا تو پچھلی ٹانگ سے ہرن اپنی کنپٹی کو کھجا رہا تھا. چلو کوئی تو لاجک پیش کی نا. ہمارے ہاں اپنے لیڈروں کو جو ان سے تباہی کر رہے ہیں نا, وہ اس کو ان کے گناہ کو معاف کروا, ان کے گناہ کو نیکی ثابت کرنے کے لیے لاجک بھی نہیں ہوتی کوئی. فرض یہ کیا ہوا ہے کہ میرا جو لیڈر ہے نا جو مرضی کر لے, بس وہ کیا ہے, وہ ٹھیک ہے.
اب سب چپ بیٹھے ہوئے مہنگائی کے خلاف، جنہوں نے جہاد کیا تھا چپ چاپ ایک دم، کوئی سے آواز نہ آئے. قوم بھی نہیں پوچھ رہی کہ یار وہ جو کانپے ٹانگتی تھی جن کی، اور جو کہہ رہے تھے کہ میں یہ کر دوں گا میں یہ کر دوں گا، وہ جنہوں نے تقریر کی تھی کانپے ٹانگنے والی، ان سے پوچھو یار وہ کہاں ہیں آپ؟ تو مارکیٹ سے کیا ہیں، شارٹ. اب کریں نا احتجاج. خیر یہ تو نیند نہیں ہوئی ہے تو سیاست میں آ گیا تھوڑا سا. میں مسلسل 2 دن سے نا گاڑیوں میں وہاں پنجاب میں دورے میں گھوم رہے ہیں، سونے کا ٹائم نہیں ملا ہے، تو تھوڑا سا دماغ کیا ہوا ہے، اس لیے میں ایسی غلط باتیں کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اصل میں تو ووٹ ان کو دینا چاہیے تھا جنہوں نے کانپے ٹانگنے کا کے الفاظ ارشاد فرمائے تھے. نیند تو ان کی پوری نہیں ہوئی تھی تبھی تو کانپے ٹانگی تھی. اگر نیند پوری کر کے تقریر کرتے تو کانپے ٹانگتی یا ٹانگیں کانپتی؟ پھر تو ٹانگیں کانپتی نا. تو اب میرے پاس بھی ایک جواز آ گیا. اگر وہ مجھ سے پوچھیں کہ آپ یہ ہمارے خلاف آپ نے سیاسی تقریر کیوں کی، تو میں کہہ دوں گا بھائی میری نیند پوری نہیں ہوئی تھی. وہ کہیں جب نیند پوری نہیں ہوئی تھی تو ممبر پہ کیوں بیٹھے آپ؟ تو میں کہوں گا ممبر پہ بیٹھنا اتنا بڑا نہیں ہے جتنا لاکھوں کے جلسے سے آپ نے خطاب کیا تھا اس دن اسلام آباد میں. اس وقت آپ کو نیند پوری کر کے تقریر کرنی چاہیے تھی. اگر نیند پوری کر کے آپ تقریر کرتے تو کم از کم مہنگائی کے خلاف جہاد کی باتیں بولو نہ کرتے، کچھ اور کر لیتے، یہ نہ کرتے آپ. اچھا خیر اب کہاں چلے گئے ہم اپنے اصل واقعات کی طرف آتے ہیں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ڈاکٹر کی نظر میں دیکھو ممبر کی ویلیو اس سے زیادہ ہے، میں مانتا ہوں، کسی سیاسی کنٹینر سے جس پہ سیاستدان تقریر کرتے ہیں. کہیں میرے بیان سے کوئی نکالے گا بھائی اس کو. لیکن بات یہ ہے کہ جب کوئی حکومت گرانے یا نئی حکومت بنانے کی بات آتی ہے تو اس سے قوموں کی تقدیریں وابستہ ہوتی ہیں. اس وقت اس کی ویلیو، اس اسپیچ کی ویلیو ہر اسپیچ سے زیادہ ہوتی ہے. اس وقت نیند پوری کر کے تقریر کرنی چاہیے تھی. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اچھا خیر تو بات کہاں چل رہی تھی؟ ہم پھر دوبارہ جلدی سے آ جاتے ہیں. تو میں یہ کر رہا تھا جی ہاں 5 چیزیں نا. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ دیکھو تاجر جب یہ کہتا ہے کہ دولت کو غنیمت سمجھو غربت سے پہلے، تو مطلب کیا ہے بھائی؟ پیسہ کرنسی ڈی ویلیو ہو رہی ہے، ڈالر لے لو، سونا لے لو، یا ابھی بزنس میں لگا دو، یہی مطلب ہوتا ہے نا. یا جتنا آج پیسہ ہے اس سے مزید پیسہ بنا لو. جو تاجر لوگ سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ بھائی یہ سارا پیسہ اڑا نہیں دینا. میں ایک دفعہ گلشن اقبال میں کھڑا تھا نا، میں لوگوں کی باتیں بڑے شوق سے سنتا ہوں جو چھپا نہیں رہے ہوتے، ایسا نہیں کہ کان لگا کے کہ کیا کہہ رہے ہیں، جو اوپنلی باتیں ہو رہی ہوتی. مجھے ذرا مزہ آتا ہے کہ سوسائٹی کس طرف کو جا رہی ہے، ان کی باتیں کیا ہوتی ہیں آپس میں، جو اوپنلی کر رہے ہوتے ہیں. چھپ کے کسی کی بات سننا یہ بہت بڑا جرم ہے. 2 آدمی چھپ کے بات کر رہے ہوں اور آپ کان لگائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے شخص کے کان میں پگھلا ہوا سیسا ڈالا جائے گا قیامت کے دن. آپ جہاز میں بیٹھے ہیں، ٹرین میں بیٹھے ہیں، بس میں بیٹھے ہیں، وہ 2 بندے آپس میں بات کر رہے ہیں، آپ کیا کر رہے ہو؟ سن رہے ہو کہ یہ کیا باتیں کر رہے ہیں. بہت بڑا جرم ہے یہ. خیر تو وہ گلشن اقبال میں نا ایک کاروباری بندہ بیٹھا ہوا باتیں کر رہا ہے، فون پہ نا اس کو سمجھا رہا ہے. فون پہ کہہ رہا ہے ابے میں نے تیرے کو کاروبار پہ بٹھایا ہے، ابے تو پروفٹ کھانا، انویسٹمنٹ کیوں کھا رہا ہے؟ اس کو سمجھا رہا ہے غصے میں. مجھے وہ اسٹائل بڑا اچھا لگ رہا تھا. ایک تو کراچی کا الگ ہی اسٹائل ہے نا. پھر وہ آگے سے کچھ پھر یہ کہہ رہے ابے میں تیرے کو سمجھا رہا ہوں بھائی تو کھا، میں نے منع تھوڑی کیا، کم وقت پروفٹ کھانا، یہ انویسٹمنٹ کیوں کھا رہا ہے تو؟ اس کو بار بار سمجھا رہا ہے کہ ابے تو انویسٹمنٹ ہی کھانا شروع کر دے گا تو کاروبار کا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. جو سرمایہ لگایا ہے وہی ختم ہو گیا تیرے کھا کھا کے، تو بچے گا کیا؟ تو نا کافی دیر سے ان دونوں میں یہ پھڈا ہو رہا تھا. تو مجھے لگا وہ کم وقت کیا کھا رہا ہے، جس کو پیسہ دیا ہے نا وہ پیسہ ہی کھانا شروع کر دیا اس نے، اور یہ سمجھا رہا ہے میں نے تجھے پیسہ اس لیے نہیں دیا کہ تو یہ پیسہ ہی کھا جا. تو دیکھو اس کی نظر میں پیسے کی قدر، دولت کی قدر کا مطلب کیا تھا؟ بھائی پروفٹ کھا، سرمایہ نہ کھا. اپنے لحاظ سے ٹھیک کہہ رہا ہے بھائی. مجھے ابے تبے نا اس کا اسٹائل پہ مجھے بڑا مزہ آ رہا تھا.
جب کہتے ہیں کہ بھائی صحت کی قدر کرو بیماری سے پہلے، کیا مطلب؟ پرہیز شروع کر دو. ابھی آپ کو شوگر نہیں ہے تو ایسے کام مت کرو کہ شوگر ہو جائے، ابھی سے ایکسرسائز شروع کر دو. کھانے پہ کیا کرو؟ بولو کنٹرول کرو. بات یہ بھی ٹھیک ہے، کوئی اسلام کے مخالف نہیں ہے، لیکن یہاں نبی کی مراد صحت کی قدر کا مطلب یہ مراد نہیں ہے. نبی کا مقصد کچھ اور ہے. یہ بھی کرنے کا، یہ تو ویسے ہی حکم ہے اسلام کا. زندگی سے پہلے موت کی قدر کرو. گورا بھی کہتے ہیں قدر کرو. کیا مطلب؟ مزے اڑا لو، کچھ قوم کے لیے کر لو، کچھ ملک کے لیے کر لو. مرو تو لوگ کہیں کوئی بڑا آدمی دنیا سے گیا ہے. ٹھیک ہے بھائی، یہ بھی قدر کا ایک طریقہ ہے. اسلام کی مراد یہ نہیں. اسلام کا مقصد کیا ہے؟ یہ 5 نعمتیں اللہ نے تمہیں دی ہیں، آخرت کے لیے کھپا دو. اس سے پہلے کہ آخرت کے لیے کھپانے کے لیے تمہارے پاس یہ نعمتیں نہ ہوں. آج تم آخرت کے لیے اللہ کو راضی کرنے کے لیے جو کر سکتے ہو، کل وہ نہیں کر سکو گے. آج صحت ہے، تہجد پڑھ سکتے ہو، اللہ کی راہ میں جہاد کر سکتے ہو. آج اللہ نے تمہیں صحت دی ہے، آج تم بیوی بچوں کے حقوق ادا بولو کر سکتے ہو. آج تم تبلیغ میں وقت لگا سکتے ہو، آج حج کر سکتے ہو، آج عمرہ کر سکتے ہو. لوگ تبلیغ میں نکلنے کے لیے ایک وعدہ کرتے ہیں نا، 4 مہینے ہم لگائیں گے. اکثر نوجوان جو میرے پاس آتے ہیں نا، جن سے کوئی گناہ نہ چھوٹ رہا ہو، جس کی عادت پڑ گئی ہو. بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی لت پڑ جاتی ہے آپ کی باڈی کو، وہ گناہ اتنے آرام سے نہیں چھوٹ. فحش فلمیں دیکھنے کا گناہ، یہ گناہ ایسا ہے جو باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتا ہے. نشہ ہے یہ، چرس کا نشہ، ہیروئن کا نشہ، شراب کا نشہ. یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کی باڈی کی ریکوائرمنٹ بن جاتی ہے. تو جس چیز کی لت پڑ جاتی ہے باڈی کو، اس کی عادت ختم کیسے ہوگی؟ کرتے رہنے سے عادت پڑی ہے تو چھوڑتے رہنے سے عادت چھوٹ جائے گی. تو چھوڑتے رہنے کے لیے ماحول تبدیل کرنا پڑتا ہے. دیکھو، جس کو شراب چھڑوانی ہو اس کو آپ بولو چھوڑ دے، ایک دن چھوڑے گا، اگلے دن پھر دماغ خراب ہونا شروع ہو جائے گا. شرابیوں کو دیکھے گا، وہ بھی پی رہا ہے، وہ بھی پی رہا ہے. ایک مصیبت میں آئے گا، یار کیا ہو گیا. 2 گھونٹ چاہیے اس کو، پھر 2 گھونٹ کے چکر میں 4، 4 کے چکر میں 6. اس کا طریقہ یہ ہے کہ ایک کوٹری میں بند کر دو اس کو کہ تجھے سب کچھ ملے گا، شراب تجھے نہیں ملے گی. تالا لگا دو باہر سے. 1 دن تڑپے گا، 2 دن تڑپے گا، 3 دن تڑپے گا. اس کی تڑپ ایک عروج پہ پہنچے گی، ڈپریشن میں جائے گا، سر دیواروں سے مارے گا. لیکن ایک انتہا کو پہنچنے کے بعد آہستہ آہستہ وہ ڈپریشن کم ہونا، بول ہی نہیں رہے کیا مسئلہ ہے یار، کم ہونا شروع ہو جائے. اب باڈی نہ پینے کی عادت اس کو، اور ایک دن آئے گا ہوتے 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 بغیر شراب کے اس کی باڈی بالکل نارمل کنڈیشن میں آ جائے گی. اب اس کے دل میں طلب باقی نہیں رہے گی. باہر نکلے گا تو اب وہ نہیں ہوگا کہ نہیں پیا تو کیا ہے. ہاں، خود ہی دماغ خراب ہو شرابیوں میں جا کے پینا شروع کر دے، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن وہ تکلیف نہیں ہوگی جو پہلے ہوا کرتی تھی. غلط تو نہیں کہہ رہا بھائی، بند کر دو اس کو. یہ جو عشق معاشقے کے کیسز ہوتے ہیں نا گھروں میں بچیوں کے، ماں باپ بتاتے ہیں ہماری بچی کسی چرسی پہ عاشق ہو گئی ہے، تو جوڑ کا رشتہ ہی نہیں ہے اور پاگل ہو گئی ہے، خودکشی کی دھمکیاں دے رہی ہے، میں یہ کر دوں گی، میں گھر سے بھاگ جاؤں گی، اور ڈر ہوتا ہے بھاگ جائے. بھائی کوئی ڈھنگ کا آدمی ہوتا نا تو ہم کہتے ہیں ماں ابا سے کہ بھائی بھاگنے کے بجائے خود ہی رکشے میں بٹھا کے لے جاؤ، اگر افورڈ نہیں کر سکتے بھائی دلہن بنا کے اس کے حوالے کر دو، عزت کے ساتھ رہ لے. اصل تو یہ حل ہے، جہاں وہ کہہ رہی ہے آپ اس کی شادی وہاں پر کر دیں، تو اسلام کا بھی حکم ہے. لیکن بعض دفعہ ایسی جگہ کہہ رہی ہوتی ہے جو اس کے جوڑ کا بالکل بھی نہیں ہوتا، اس سے ماں باپ کی عزت کا جنازہ نکلتا ہے. اس سے کسی کو کیا بتاؤ گے یہ میرا داماد ہے، لوگ کہیں گے یار
یہ کیا چیز لے کر آئے ہو مارکیٹ میں آپ؟ باپ کی بھی عزت جائے گی, ماں کی بھی عزت جائے گی, خاندان پہ بٹا لگے گا نا. کوئی جوڑ ہی نہیں ہوتا, بس اس نے بیوقوف بنا دیا ہوتا ہے کم عمر بچیوں کو چکنی چپڑی باتوں سے. آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا. شادی سے پہلے مرد کیا کہتا ہے گرل فرینڈ کو, میں آسمان سے تارے توڑ کے لاؤں گا. جب شادی ہو جاتی ہے تو پھر کہتی ہے تم تو تارے کا کہتے تھے. کہہ رہے میں کوئی ناسا میں تھوڑی ہوں جو میں آسمان پہ جا کے, میرا خلائی مشن ہے جو آسمانوں پہ جا کے, میں پھر ایک دم ریئلٹی پہ آ جاتا ہے وہ. تو ایسی صورت میں پھر ہونا یہ چاہیے کہ میں پھر لوگ ماں باپ سے کہتا ہوں اس سے موبائل لو اور گھر کے اندر اس کو بند کر دو. کوٹری میں نہیں, ہوا دھوپ روشنی سارے انتظامات ہوں. اور فیس بک کی آئی ڈی بھی, فیس بک پہ بھی پابندی لگا دو. آئی ڈی کے ذریعے رابطہ ہو رہا ہوتا ہے. بڑے اچھے واقعات ہیں الحمدللہ. چند مہینے بعد وہ عشق کیا ہو گیا, ختم, سیٹ, طبیعت سیٹ ہو گئی. کیونکہ بچیوں کی زندگی کو تباہی سے بچانے کے لیے یہ صحیح پڑتی ہے. لبرل لوگ تو کہتے ہیں دیکھو مولوی صاحب ماں باپ کو سختی کا حکم دے رہے ہیں, اپنی اولاد پہ سختی کرے. یہ لبرل لوگ بھی جو مذہب کے باغی ہوتے ہیں نا, عجیب ہی ہوتے ہیں. یہ گورنمنٹ کو تو اجازت دیتے ہیں کہ کوڑے بھی لگائے, پھندے پہ لٹکا بھی دے بندے کو مارنے کے لیے, پھانسی کے پھندے پہ, عمر قید کی سزائیں بھی دے 14 سال. ماں باپ کو اجازت نہیں دے رہے جو بالکل جو جن سے زیادہ اولاد کا کوئی خیر خواہ ہی نہیں ہوتا. تو ماں باپ کو اجازت نہیں دیتے کہ اولاد کے مستقبل کے لیے اس پر کسی بھی معاملے میں سختی کرے. اس کو ہیومن رائٹس اور ویمن رائٹس کے خلاف سمجھتے ہیں. یہ کہتے ہیں آزاد ہے. ابھی آپ کو پتا ہے نا ایک فلم کا ایک وہ بڑا شارٹ کلپ چل رہا ہے کہ وہ ابا اپنے بیٹے کو کہہ رہا ہے بیٹا تمہارا دل کرے نا ہی بننے کا تو ہی بن جانا, شی بننے کا دل کرے تو کیا بن جانا, شی بن جانا. مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ اس پہ احتجاج ہونا چاہیے تھا, کوئی جس طرح ہونا چاہیے ہو نہیں رہا. یہ تو ہماری نسلوں کو خراب نہیں کر رہے. بولو بھائی, آپ برداشت کر رہو گے اپنی سوسائٹی میں یہ سب چیزیں؟ پرامن احتجاج تو کر سکتے ہو نا بھائی. سوشل میڈیا پہ ہم تھوڑی کہہ رہے مار دھاڑ کرو جا کے, سوشل میڈیا پہ احتجاج تو کر سکتے ہو. کیسا زہر گھلایا جا رہا ہے. بچہ لڑکا ہے, اس کو باپ کہہ رہا ہے کہ بیٹا تمہارا دل اگر ساڑیاں پہننے لپسٹک پاؤڈر کا کرے تو بتا دینا, میں وہی تمہارے لیے ساڑیاں لے آؤں گا, امی والے کپڑے لے آؤں گا. وہ کام جو کسی جانور نے نہیں کیا, گدھے گھوڑے نہیں کرتے. آج ہماری سوسائٹی میں اس کام کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. جو جانور نر پیدا ہوتا ہے موت تک نر رہتا ہے, جو مادی پیدا ہوتی ہے وہ موت تک مادی رہتی ہے. وہ اپنی فطرت, کبھی شیر اپنی فطرت تبدیل نہیں کرتا, گدھا اپنی فطرت تبدیل نہیں کرتا, بلا اپنی فطرت تبدیل نہیں کرتا. انسان پر کیسا عذاب آیا ہے کہ باپ اپنے بیٹے کو, جو باپ محافظ تھا وہ اپنے بیٹے کو کہہ رہے کہ تیرا اگر بیٹی کا بننے کا دل کرے تو مجھے بتا دینا. بتاؤ اس سے بڑی اخلاقی گراوٹ کوئی ہو سکتی ہے؟ لوگ دبا کے فلم دیکھ رہے ہیں بیٹھ کے. مجھے خیال آیا کہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ نے بہشتی زیور میں جو لکھا تھا نا 100 سال پہلے, کیسی پیاری بات لکھی تھی. کتنے دور اندیش تھے وہ لوگ. بچوں کی تربیت کے حوالے سے بہشتی زیور میں حکیم الامہ نے لکھا کہ اپنے بچے کو لڑکیوں میں کھیلنے مت دو. اگر وہ لڑکیوں میں کھیلے تو اس کو بتاؤ بیٹا تم تو ماشاءاللہ مرد ہو, مرد مردوں میں کھیلتا ہوا اچھا لگتا ہے, اس میں مردانگی بڑھاؤ. اللہ نے ایک نعمت دی ہے. دیکھو عورت ہونا عیب نہیں ہے, لیکن مرد ہونا یہ زیادہ کمال کی بات ہے. یہ اللہ کی نعمتوں میں سے بڑی نعمت ہے. صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ, اللہ نے مردوں کو بہت ساری چیزوں میں ہم پہ فضیلت دی ہے. مرد میدان جہاد میں جاتے ہیں, کماتے ہیں, صدقہ خیرات ہم سے زیادہ کرتے ہیں, تو ہم عورتیں تو ان بعض چیزوں میں ان سے پیچھے رہ گئیں. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ. اللہ نے خواتین سے یہ نہیں کہا کہ نا اللہ کی نظر میں عورت اور مرد ایک جیسے ہیں, نا.
اللہ نے کہا کہ ہم نے مرد کو جو عورت پہ فضیلت دی ہے، عورتوں کو کہا کہ اللہ نے کسی مخلوق کو فضیلت دے دی ہو تو یہ تمہاری نہیں، یہ گاڈ گفٹڈ ہے، تو اس کی حسد اور اس کی حسرت نہ کرو، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ آخرت میں اللہ کبھی ایسا نہیں کرے گا کہ مرد کو مرد ہونے کی وجہ سے جنت دے دے اور عورت کو عورت ہونے کی وجہ سے اس کی نیکیوں کو ضائع کر دے، نہ 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 نہ۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، مرد جو نیکی کرے گا اس کو پورا پورا بدلہ ملے گا، عورت جو نیکی کرے گی اس کو بھی پورا پورا بدلہ ملے گا۔ آخرت میں مرد اور عورت کے اعمال کے بدلے کے لحاظ سے کوئی فرق اللہ نے نہیں رکھا، لیکن دنیا کے نظام کو چلانے کے لیے اللہ نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے۔ سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ اب مرد اگر عورت بننے کی کوشش کر رہا ہے، اس کا مطلب وہ خدا کی نعمت کا انکار کر رہا ہے۔ تجھے مرد بنایا تھا، تو عورتوں جیسی حرکتیں کیوں کر رہا ہے؟ کیوں ساڑی پہن رہا ہے تو؟ کیوں چوڑیاں پہن رہا ہے تو؟ اللہ نے صلاحیت زیادہ دی ہے نا اس کو، تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے نا، یہ وہ ایسی چیز تھوڑی ہے جس کا انکار کیا جا سکے۔ تو بچہ اگر لڑکا پیدا ہوا ہے نا، اس کو بار بار باور کراؤ، بیٹا تم کیا ہو؟ بول لو نا کیا ہوگا، مجھے تو لگ رہا ہے آپ لوگ کو پتہ نہیں، کنفیوز ہیں شاید۔ اس کو بار بار باور کراؤ، بیٹا تم کیا ہو؟ مرد ہو۔ تم پہ کون سے کام اچھے لگتے ہیں؟ مردوں والے۔ ایسی کی مرد پہ یہ جملہ بڑا اچھا لگتا ہے، ایسی کی تیسری جاؤ۔ ابھی پھر مثالیں دوں گا تو پھر خواتین بہت ناراض ہو جاتی ہیں۔ مرد 4 شادیاں کرتا ہوا اچھا لگتا ہے، مذاق کیا، صحیح بتاؤں عورتوں کو بھی اچھا لگتا ہے، اگرچہ عورتیں یہ 2-3 شادیوں کو پسند نہیں کرتی، لیکن اچھا وہی لگتا ہے، کم از کم ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ ڈر نہیں رہا، اندر اندر سے وہ ان کو بھی اچھا لگ رہا ہوتا ہے، یار آدمی ہے۔ مجھے یاد ہے ایک دفعہ ہمارے کوئی ریلیٹیو تھے، ان کی 2 بہنوں کے لیے 2 رشتے آئے، الگ الگ بندوں کے جو آپس میں ریلیٹیو تھے۔ اچھا، ایک بہن کے لیے رشتہ آیا دوسری شادی والا، دوسری کے لیے رشتہ آیا کنوارا چھڑا چھاٹ، چھڑے کو منع کر دیا، دوسری والے کو دے دیا۔ میں حیران ہوا کہ یہ شاید دجال آنے والا ہے یا آ چکا ہے، ورنہ ایسا ہوتا نہیں ہے کہ کنوارے دوسری والے کو منع کر دیا جاتا ہے، کنوارے کو کیا کر دیا جاتا ہے؟ چھوڑ دیا جاتا ہے، سوری کنوارے کو دے دیا جاتا ہے، دوسری والے کو منع، لیکن وہاں الٹا ہوا۔ تو میرے کو ریلیٹیو تھے، وہ میں نے ان کی والدہ سے پوچھا، لڑکیوں کی والدہ سے، کہ آپ نے دوسری والے کو دے دیا اور کنوارے کو کیا کر دیا؟ منع، حالانکہ دونوں کی آمدن سیم ہے۔ ان کے الفاظ سنیے، بڑا پرانا واقعہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو دوسری والا تھا نا، دوسری پہ ہماری بیٹی مانگی، اس سے ہم پوچھتے بیٹا رکھو گے کیسے؟ اس نے کہا اپنی ذمہ داری۔ کیا بولا؟ کہاں رکھو گے؟ گھر ارینج کیا میں نے، آپ جا کے دیکھ لیں۔ بیٹا آپ کی والدین راضی ہیں؟ بھائی راضی نہیں ہے، لیکن میں رسپانسبلٹی کون اٹھا رہا ہے؟ میں اٹھا۔ بیٹا آپ کے بھائی بہنیں راضی ہیں؟ بھائی بہنوں کی شادی تھوڑی ہو رہی ہے، شادی کن کی ہو رہی ہے آنٹی؟ شادی میری ہو رہی ہے۔ بھائی بہنوں کو کیا ویسے یار، شادی میری ہو رہی ہے، خرچہ میں نے اٹھانا ہے۔ تو ہر چیز میں نا کانفیڈنس، بڑے اعتماد کے ساتھ۔ انہوں نے کہا بیٹا ایسا نہ ہو کہ سسرال کا پہلی بیوی کا دباؤ آئے، سسر کا دباؤ آئے، چھوڑ تو نہیں دو گے؟ اس نے کہا، ان خاتون کہہ رہی ہیں کہ اس بندے نے کیا کہا کہ مار مار کے میری بوٹیاں بنا دیں گے، میں طلاق بولو نہیں دوں گا، دونوں کے حقوق ادا کروں گا، آپ کی بیٹی کے بھی، پہلی والی کے بھی۔ یہ وہ خاتون مجھے آنے والے داماد کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ میری بوٹیاں بنا دیں، مار مار کے قتلے بنا دیں، ایسی کی تیسی۔ وہاں سے ہم نے سیکھا ہی ایسی کی تیسی، خاندانی۔ ہم نے وہ سبزی والے سے سیکھا تھا جو پیسے لے کے بھاگ گیا تھا، جو کہہ رہا تھا، میں نے کہا یار میرے بہت لوگوں نے چونا لگایا بھائی، تو آخری بندہ ہے۔ اس نے کہا پہلی دفعہ کسی خاندانی آدمی کو پیسے دے رہے ہو آپ، حالانکہ وہ ایسا خاندانی نکلا
اس جیسا خاندانی اب تک نہیں دیکھا میں. تو اس خاتون نے کہا اس کا کانفیڈینس یہ رکھ لے گا, ہر چیز اپنے اوپر لے رہا ہے, بڑے کانفیڈینس کے ساتھ کہہ رہا ہے بھائی دباؤ آئے گا تو آ جائے, ہم نے تو اپنے خرچے پہ کر رہے ہیں نا, اسے بھیک تھوڑی مانگ رہے ہیں. اور یہ جو دوسرا ہے نا کمارا چھڑا, اس سے جب پوچھو بیٹا تمہارے گھر میں تو بہنیں بھی ہیں اور شادی کی ڈیٹ کیا ہوگی, امی بتائیں گی, ایسے نا بالکل اسٹائل بھی ان کا. یہ وہ فیلنگ ہے جو پیدا کروائی جا رہی ہیں ڈراموں فلموں کے ذریعے. پیدا ہی ہوا تھا, بنایا گیا جا رہا ہے اسٹائل شی والا. تو بیٹا جب تم جو ہے کیا نام ہے تمہاری اتنی ارننگ ہے, تم اس میں ایک بیگم کو کھلاؤ گے تو پھر تمہارے تو بہنیں بھی ہیں اور والدہ بھی ہیں, اور ان کا ڈسٹریبیوٹ کیسے کرو گے, گھر میں جھگڑے ہوں گے. نہیں دیکھیں ہم لوگ کے یہاں نا, میں امی سے پوچھ کے بتاؤں گا. آپ اس سوال کا جواب میں کس سے پوچھ کے بتاؤں گا؟ بولو, امی سے. ہر بات میں ابا سے پوچھوں گا, امی سے پوچھوں گا, ابا سے پوچھوں گا, امی سے پوچھوں گا. انہوں نے کہا بھائی شادی تیری ہو رہی ہے, تو ساری ذمہ داری لا کے ڈال کس کے کندھوں پہ رہا ہے؟ مرد کو بیوی سے کچھ مفاد وابستہ ہوتے ہیں, وہ بڑے بڑے عیب برداشت کر لیتا ہے یہ سوچ کے کہ یار میرے بہت سارے فائدے بھی اس سے وابستہ ہیں نا. بسا اوقات ساس سسر کا کوئی مفاد نہیں ہوتا, ہر جگہ ایسی بات نہیں کر رہا میں, لیکن بعض دفعہ ہوتا ہے. ان کو تو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ بھائی چھوڑ دو اس کو, وہ تو بول دیں گے یار ہمیں پسند نہیں ہے. تو طلاق کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے یا ساس سسر کو دیا ہے؟ بولو نا. اس لیے دیا ہے کہ نقصان بھی کس کو ہو رہا ہے؟ اس کو ہو رہا ہے. تو اللہ نے کہا تیرا نقصان ہے تو تو سوچ سمجھ کے دے گا. اگر اللہ طلاق کا اختیار آپ کے ابا کو دے دیتے, آپ کی اماں کو دے دیتے, تو ابا اماں کو تھوڑی پتہ چلتا کہ بیٹے پہ کیا گزر رہی ہے. تو جس کا نقصان تھا اسی کو طلاق کا اختیار دیا گیا کہ یہ دے گا تو سوچ سمجھ کے دے گا. آج ججز کو اختیار دے دیا گیا ہے. ابا کا تو پھر بھی کوئی مفاد ہوتا ہے بہو سے, ساس کا. جج کا تو کوئی مفاد ہی نہیں ہوتا. آج کل طلاقیں کون دے رہے ہیں پاکستان میں؟ ججز دے رہے ہیں, خلا کی ڈگریاں. اس کا تو سرے سے کوئی مفاد ہے ہی نہیں. اور طلاق, بیویوں کو طلاق کا اختیار کس کو دے دیا؟ ججز کو. یہ تو بالکل ہی سینس لیس بات ہے. عورت پہنچ جائے جج خلا کی ڈگری لے بھائی, ایک ایک ہفتے میں دھڑا دھڑ خلا کی ڈگریاں جج جو ہے نا چھاپی ہوئی ہیں, دے مار 4.5 ایسے. اور آپ کورٹ میں جاؤ نا, ہاں بھائی یہ نہیں رہنا چاہتی, یہ لو چلو بھائی وہاں جاؤ. دوسرا یہ چل رہا ہے, آپ جاؤ کبھی. میں تو توہین عدالت کا کیس نہ ہو جائے ورنہ کورٹ میں جا کے ڈاکومنٹری بناتا میں کہ یہ ہو گیا رہا ہے. جج صاحب, اچھا جج کی اپنی بیوی کو طلاق چاہیے تو وہ اس سے نہیں مانگ رہی, وہ کسی اور جج کے پاس جا رہی ہے. بھائی جی یار یہ کیا ڈرامہ ہے یار. غیر مسلموں میں تو سنا تھا, یہ تو اسلام میں کہاں سے آ گیا یہ. تو خیر میں نے وہ کہا کہ وہ جو ہی والی فیلنگ, اب تو سارے بیان ہی اور شی کی فیلنگز ہی پر ہوا کریں گے بھائی. جو سوسائٹی جانا اس طرف جانا شروع ہو گئی ہے. تو میں نے وہ ان کو اس خاتون میں کہا کہ یہ جو دوسری کر رہا ہے ہمیں پتا ہے, لیکن یہ ہی ہے, یعنی میں اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, یہ دیکھنے فزیکلی بھی ہی ہے, فیلنگز کے حساب سے بھی کیا ہے ہی. اور وہ جو دوسرا ہے نا امی سے, ابو سے اور بہن سے اور ماموں سے اور فلانے سے, وہ فزیکلی ہی ہے. تبھی تو گھسنے دیا ہم نے. شی ہوتا تو گیٹ سے ہی کیا کر دیتے واپس. اب قانون پاس ہو گیا تو اب یہ نہیں ہوگا. اب ہی اور شی دونوں کو آنے تو بیٹی سے پوچھیں گے بیٹی تمہیں ہی پسند ہے کہ شی پسند ہے. یہ ہونے والا ہے ہمارے اولادوں کے ساتھ, اللہ بچائے. تو پھر بیٹی کہے گی ابو مجھے ہی پسند ہے, آپ خوش ہو جاؤ گے میری بیٹی فطرت پر ہے. لیکن آخر میں وہ کہے گی ابو میں بھی ہی ہوں, میں فزیکلی شی ہوں, سافٹ ویئر میرے اندر ہی والے ہیں. آپ رو گے مزید کہ یار یہ تو اور ہی الٹا ہو گیا. ایک تو فیلنگز ہی والی شی ہو کے, اور مزید نیچر یہ کہ فیلنگز ہی والی ہو کے شادی کس سے ہو رہی ہے؟ پسند ہی ہے. تو یہ وہ والا ہی نہیں ہے, یہ وہ نیچر نہیں ہے, یہ تو اور کچھ الٹا ہو گیا. تو پتہ نہیں کھچڑی پکنے والی ہے ابھی, فیوچر میں ہونے والا کیا ہے. نادرا پہ لکھا ہوگا. اب وسیم بھائی کی مثال نہیں دوں گا, بہت دفعہ مثال آ گئی ہے, کوئی سبکتگین کوئی ایسا نام جو نہ ہونا.
سبکتگین نادرہ پہ لکھا ہوگا, ابھی کیا لکھا ہوتا ہے, لڑکا مرد, ہاں مرد, مرد عورت, مرد فیلنگز عورت, یہ تیسری قسم, عورت فیلنگز مرد. مرد شروع میں 6 مہینے فیلنگز عورت, لاسٹ 3 مہینے سے فیلنگز مرد. عجیب سے سیٹ اپ. 25,000 قسمیں انسانوں کی دریافت ہونے والی ہیں. آپ کے لیے کوئی رشتہ لینے کے لیے آئے گا, بچی کے لیے آپ اسی چھنی لے کے چھانتے رہو گے, ابے یہ کیا ہے کیا یہ. اور یہ ماشاءاللہ, ابھی میں زیادہ نہیں بات کرتا آگے. خدا کی قسم شکر ادا کرو اللہ کا تمہیں مسلم بنا دیا. ہمارے لیے اللہ نے ان بحثوں کو ختم کر دیا. اسلام میں ہجڑا بھی کچھ نہیں ہوتا. جس میں مردانہ علامتیں زیادہ ہوں جس خنسا میں وہ مرد کہلائے گا, جس میں عورت والی علامتیں زیادہ ہوں وہ کیا کہلائے گا, عورت. تو بیچ کی کوئی نسل اسلام میں ہے ہی نہیں, وہ چیپٹر ہی کلوز کر دیا اسلام نے. آج یہ جو خواجہ سراں ہیں ان کے حقوق کی بات کوئی نہیں کرتا, حالانکہ ان کے حقوق کے لیے لڑنا چاہیے. جو مرد ہیں ان کو مردوں والے حقوق ملیں بھائی, وراثت میں بھی اور ملازمتوں میں بھی, اور جو عورت ہیں ان کو عورت والے حقوق ملیں. اس کے حقوق پر آج کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں. علماء کر رہے ہیں, ہمیشہ سے کر رہے ہیں. تبلیغ جماعت والے ان پہ محنتیں بھی کر رہے ہیں, ان کو برائیوں سے نکال بھی رہے ہیں, ان کی معاشی کفالت کا بھی انتظام کر رہے ہیں. یہ کام بھی مولوی لوگ کر رہے ہیں. ہمارے حکمرانوں نے خواجہ سراؤں کے حقوق کے لیے یا عالمی تنظیموں نے ان کے حقیقی حقوق کے لیے کبھی محنت نہیں کی ہے, اور ایک نئی نسل لا کے ہمارے متھے لگا دی ہے, ہی اور شی کی بحث میں الجھا دیا. تو میں آپ سے کرتا, وہ دوسری کر رہا تھا, اس کو دوسری پہ دے دی لڑکی کی اماں نے. وجہ کیا ہے, فزیکلی بھی ہی, سافٹ ویئر بھی کون سے انسٹال ہوئے ہوئے ہیں, ہی. تو اپنے بچوں کو یہ سمجھایا کرو, بیٹا تم ہی ہو, مرد ہو, مرد بن کے رہو. اللہ نے شیر پیدا کیا ہے, ببر شیر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ ہو ببر شیر, فیلنگز اس میں شیرنی والی پیدا ہونا شروع ہو جائیں. بیٹا اگر تمہارے اندر ببر شیر ہو کے فیلنگ شیرنی والی, تو تمہاری آواز میں گرج ختم ہو جائے گی. تمہاری دھاڑ میں, تمہارے چہرے میں جو اللہ نے ایک روب دیا ہے وہ روب ختم ہو جائے گا. عورت کے چہرے میں روب نہیں ہوتا, اٹریکشن ہوتی ہے. عورت کی آواز میں اٹریکشن ہوتی ہے, روب نہیں ہوتا. میں عورت کی خدا نخواستہ اس کی توہین نہیں کر رہا, میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ جو نعمت اللہ نے مرد کو دی ہے اس نعمت کو نعمت تو سمجھے نا, اور جس نعمت سے عورت کو محروم کیا اس میں یہ احساس تو ہونا مرد کو کہ اللہ نے اس کے بدلے مجھے اس میں ایک درجہ فضیلت دی ہے. تبھی تو پوری دنیا میں مردوں کو جو محنت مشقت والے کام ان کے ذمے لگائے جاتے ہیں, پوری دنیا میں وہ کام خواتین سے نہیں لیے جاتے. جتنے بھی لبرل لوگ ہیں, لبرل کنٹریز ہیں, صبح شام چیختے ہیں کہ مرد اور عورت ایک جیسے. ان سے سوال پوچھو پھر تم فوج میں مردوں کو زیادہ بھرتی کیوں کرتے ہو, خواتین کو بھرتی کیوں نہیں کرتے؟ امریکن آرمی میں عورتیں زیادہ ہیں مرد زیادہ ہیں؟ بولو نا کیا ہو گیا, مرد زیادہ ہیں. یورپ کی افواج میں, یو کے میں, جرمنی میں, فرانس میں فوج میں مرد زیادہ ہیں عورتیں زیادہ ہیں؟ بھائی اگر دونوں میں ایک جیسی صلاحیت ہے, بہادری ایک جیسی ہے, جگرا ایک جیسا ہے, تو پھر خواتین کو زیادہ بھرتی کرو نا. ان کو پتا ہے اگر جتنے مرد ہم نے یہ ہٹا کے خواتین لے آئے تو ہماری فوج کیا ہو جائے گی, بولو, کمزور ہو جائے گی. عورت سے محبت کرنے کا حکم ہے, اس کو عزت دو, اس سے محبت کرو, لیکن اللہ نے مرد بنایا ہے تو عورت بننے کی کوشش مت کرو, یہ نعمت کی ناقدری ہوگی. تو اور عورت کو بھی, جو عورت اپنی نیچر پہ ہوگی نا اس کو بھی آدمی ہی پسند ہوگا. میں اکثر ایک واقعہ بیان کرتا ہوں نا, دیکھو اسلام نے جو عورت کی, ہمارے لبرل لوگ نا میرا یہ بیان کاٹ کے خواتین کے خلاف لے کے جائیں گے, دیکھو یہ عورت کی توہین کر رہا ہے. عورت سے محبت کرنا, اس کو عزت دینا بھی اسلام نے ہی سکھایا ہے. اس کے لیے بھی ہمیں لبرل لوگوں سے مشورہ لینے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں پتا ہے ماں کی کیا عظمت ہوتی ہے. دیکھو ایک مبہم نعرہ لگایا ہے اہل مغرب نے کہ عورت کے حقوق, اسلام یہ مبہم نعرے کا قائل نہیں ہے جس کا نہ سر نہ پیر. اسلام کہتا ہے کہ عورت ماں کی روپ میں ہوگی تو الگ حقوق ہیں اس کے, اس کی پوزیشن تو بتاؤ کیا ہے. بیوی کے روپ میں ہے تو اس کی حیثیت, بولو نا, بیوی کے حقوق الگ ہیں, ماں کے الگ ہیں, بیٹی کے الگ.
بیوی کے حقوق کیا ہیں؟ نبی نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں برتن میں جہاں سے منہ لگا کے پانی پیتی تھی، سید الانبیاء بھی وہیں سے منہ لگا کے پانی پیا کرتے تھے. یہ محبت کا اظہار ہو رہا ہے کس سے؟ زوجہ سے اظہار ہو رہا ہے. صحابی دعوت کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، آپ کا کھانا میرے ہاں. فرمایا عائشہ کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا. یہ کس کے حقوق سکھائے جا رہے ہیں؟ گورے کے پاس یہ حقوق، وہ ویمن رائٹس ہیں. ساری دنیا کی عورتیں، ساری دنیا کی کیا لگتی ہیں اس کی؟ انٹیوں کو کیوں لفٹ کرا رہے؟ اب مجھے کوئی دعوت پہ بلایا، میں کہوں میری پڑوس میں جو انٹی رہتی ہیں ان کو بھی بلاؤ گے تو آؤں گا. کہنے کو تو بڑے زبردست رائٹس ہیں یار، خواتین کا خیال کر رہے ہیں. میرے گھر والے پوچھیں گے وہ انٹی کیا لگتی ہے، ایسا تو نہیں اس سے بھی قریبی ہو شادی چھپ چھپا کے، شک ہو جائے گا نا. تو یہ کون سے حقوق ہے بھائی؟ اسلام نے بتایا. ماں ہو تو قرآن نے کیا کہا ہے؟ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ. اس بوڑھی ماں کے پاؤں میں جنت تلاش کرنی ہے. یہ کافر بھی اگر ہے نا، کافر غیر مسلم بھی ہے تو بھی تم نے دنیا میں اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے، اس کے قدموں میں تم نے جنت تلاش کرنی ہے. نماز پڑھ رہے ہو، ماں پکارے، نماز توڑ کے اس کی پکار کا جواب دینا، یہ ویمن رائٹس ہے. عورت کے حقوق کی یہ عورت کے حقوق ہیں. بیٹی ہے تو کیا حکم دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ اپنی بیٹی کو کندھوں پہ بٹھا کے نماز پڑھائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. سیدنا حسن حسین بھی آپ کے کمر مبارک پہ سوار ہوئے ہیں سجدے کی حالت میں، خود سے سوار ہوئے. آپ نے سجدہ لمبا کیا، خود سے سوار ہوئے. لیکن بیٹی کے ساتھ کیا کیا آپ نے؟ کندھے پہ بٹھا کے آئے اپنی نواسی کو، 2-2.5 سال کی بچی، اور پوری 4 رکعتیں اس طرح پڑھائی ہیں نماز میں. رکوع میں جاتے ہوئے اٹھا کے نیچے رکھ دیتے، پھر جب اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوتے اٹھا کے دوبارہ کندھوں پہ بٹھا لیتے. اس انداز سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعتیں پڑھائی ہیں. تو یہ بیٹی کی محبت، بیٹی کو محبت دی ہے. بہن کے حقوق نبی نے فرمایا جس نے 3 بہنوں کی کفالت کی، تربیت کی، تعلیم دی ان کو، یا 3 بیٹیوں کی، 3 بیٹیاں یا 3 بہنیں، میں ان کے لیے جنت کی ضمانت لیتا ہوں. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی چھوٹی چھوٹی بہنیں تھیں. آپ کی زوجہ کا انتقال ہو گیا، آپ نے شادی کی بڑی عمر کی عورت سے. نبی نے پوچھا کہ تم تو نوجوان لڑکی سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ بخاری کی حدیث. عرض کیا یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں، اگر میں کم عمر لڑکی سے شادی کرتا ان بہنوں کو سنبھالنے والا کوئی نہ ہوتا، اس کے لیے مجھے کوئی میچور خاتون چاہیے تھی. بہنوں کے لیے قربانی دے رہے ہیں جابر بن عبداللہ، بڑی عمر کی عورت سے شادی کر رہے ہیں تاکہ میری بہنوں کو کوئی سنبھال لے. یہ قربانی اسلام دلوا رہا ہے ان سے. نہیں آ رہی بات میرا خیال ہے؟ حالانکہ ینگ ہیں، جوان ہیں. نبی پوچھ رہے ہیں بھائی تم نے جوان عورت سے نکاح کیوں نہیں کیا؟ تو کیا جواب دے رہے ہیں؟ یا رسول اللہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں. تو میں اگر ان پر انہی جیسی کوئی کم عمر لے آتا تو سب کو مل کے بہنوں کو کون سنبھالتا؟ میچور خاتون سے شادی کی ہے، قربانی دی ہے، یعنی کس کے لیے؟ اپنی بہنوں کے لیے، تاکہ گھر میں ان کی تربیت ہو سکے. ہمارے نبی نے خاموشی اختیار کی، اور نبی کی خاموشی یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ آپ نے اس عمل کو پسند فرمایا. تو یہ حقوق ہیں بھائی عورت کے. آپ پتہ نہیں کون سے حقوق سمجھا رہے ہو، انٹیوں کے حقوق سکھا رہے ہو ہم کو، نتیجہ یہی نکلے گا. لیکن اسلام نے ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا کہ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ، ہم نے مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے. یہ نیچر ہے بھائی. تو اللہ نے آپ کو فضیلت دی، آپ کی آواز میں روب رکھا، آپ کو اللہ نے زیادہ بہادر بنایا ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت زیادہ دی. ہاں کچھ عورتیں زیادہ ذہین ہوتی ہیں مردوں سے، میں مانتا ہوں، لیکن بات تو ہو رہی ہے نا جنس کی. جیسے کچھ مردوں سے زیادہ صحت مند بھی ہوتی ہیں، اگر کوئی مرد ان سے لڑے تو اٹھا کے پٹک دیں، مار دیں. یہ تو صبح شام میاں گھروں میں پٹ رہے ہیں، تو یہ وہی تو ہیں جو کمزور ہیں. لیکن بات ہو رہی ہے جنرلی، عمومی طور پہ دیکھا جائے تو اللہ نے مرد کو عورت پہ فضیلت دی ہے. تو مرد اللہ نے بنا دیا تو اس نعمت کی قدر کرو، عورت بننے کی کوشش نہ کرو. اپنے بچوں کو سکھاؤ بیٹا تم ماشاء اللہ مرد ہو،
آج ہمیں اپنی دادی کی باتیں یاد آتی ہیں جب ہم یہ LGBTQ کی تحریکیں دیکھ رہے ہیں نا, تو ہمارے ماں باپ نے, ہماری دادیاں نانیوں نے کتنا ہم پر احسان کیا, ورنہ آج ہم بھی کوئی بیچ میں کھڑے ہوئے ہوتے. ہمیں یاد ہے جب عید آتی تھی نا رمضان کے بعد, تو ہماری کزنیں بہنیں ساری مہندی لگانے بیٹھ جاتی تھیں. جیسے خواتین لگا رہی ہوتی ہیں, ان کے لیے ٹھیک ہے, یہ ان کی زینت کا حصہ ہے, ہم بھی بیٹھ جاتے تھے. بچے بیٹھ جاتے ہیں نا, ابے کزنے وزنے اتنے گھننے نہیں بنو, کزنے اب تو بڑے ہو کے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, اب تو بڑے ہو کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. ہم تو چھوٹے تھے تو کھیل لڑکوں میں بھی کھیلتے تھے, لڑکیوں میں بھی کھیلتے تھے, تو لڑکیاں مہندی لگا رہی ہوتی ہم بھی جا کے بیٹھ جاتے تھے. تو مجھے یاد ہے ایک دن ہم نے بھی تھوڑی سی مہندی لگا لی, سب لگا رہے ہیں, میری دادی نے دیکھ لیا. ہماری دادی تھی کیا شی, لیکن پوتا جو ہی ہے اس کو شی بننے سے انہوں نے روکا. یہ ان کے خاندانی ہونے کی دلیل. میری دادی کا وہ دن مجھے یاد ہے جب اللہ ان کی مغفرت کرے, ان کے درجات بلند کرے, میرے ہاتھ میں مہندی دیکھی نا انہوں نے کہا بیٹا لڑکے ہاتھوں پہ مہندیاں نہیں لگاتے ورنہ تلوار اٹھانے کے قابل نہیں رہتے. اس وقت میرے ذہن میں آیا کہ اب تلواروں سے جنگیں تھوڑی ہوتی ہیں. لیکن اس جملے نے ایسا کانفیڈنس بھر دیا نا, اس کے بعد سے مجھے نہیں یاد پڑتا میں نے کبھی ہاتھ میں مذاق میں بھی مہندی لگائی ہو. لڑکوں کو دیکھتا تھا اسکول میں لگا کے آ رہے ہوتے تھے, اس کے بعد سے ہم نے نہیں لگائی. شرم آنے لگی, بھائی ہم تو کیا ہیں, تلوار نہیں اٹھا سکیں گے. آپ کہو گے اب کون سی تلواریں اٹھا کے گھوم رہے ہو. کوئی آدمی جا کے بولے نا کہ میں اپنی ذمہ داری پہ کر رہا ہوں ایسی کی تیسی, اس کا مطلب اس نے بم اٹھا لیا ہے, تلوار نہیں اٹھائی اس نے. یہ سکھا رہی تھی ہم کو, نہیں آ رہی بات, یہ والی چیزیں ختم کر رہی تھی امی, بتائیں گی, امی سے پوچھ کے بتاؤں گا میں. یہ اصل میں وہ یہ کیا کر, یہ والے جراثیم کیا کر رہی تھی, یہ ختم کر رہی. میں نہیں کہہ رہا کہ ہم کوئی بہت بہادر اور کوئی ویسے مرد ہیں کہ پتہ نہیں آج جنگ میں بھیج دو تو ہم کتنوں کے سر کاٹ کے لے آئیں, میں یہ دعوے نہیں کر رہا. لیکن اتنی بات تو ثابت ہوتی ہے کہ پہلے کے بزرگوں میں اور آج کے بزرگوں میں کتنا فرق ہے. بلکہ ابھی آیا نہیں ہے, ہمارے ڈرامے وہ فرق پیدا کر رہے ہیں. اگر ہماری دادی نے یہ فلم دیکھی بھی ہوتی جو آج کل مارکیٹ میں چل رہی ہے, تو ہماری دادی مجھے کہتی بیٹا تم مہندی لگا کر آئے ہو. اچھا اس کا مطلب یہ ہوا, سائنس پڑھی ہوئی ہے نا انہوں نے, یونیورسٹی پڑھی ہوئی ہیں, انسانی حقوق, ویمن رائٹس, ہیومن رائٹس کو بہت اچھی طرح سے اسٹڈی کیا ہوا ہوتا, پڑھی لکھی ہوتی. شکر ہے یہ والی پڑھائی نہیں پڑھی ہوئی تھی انہوں نے, بہتی زیور پڑھا ہوا تھا, صحیح ہے نا, طہارت کے حکام جانتی تھی, شوہر کے حقوق جانتی تھی, ماں باپ کے حقوق جانتی تھی, بچوں کے حقوق جانتی تھی, نفلی روزے پابندی سے رکھتی تھی, ٹھیک ہے نا, قرآن کی تلاوت, ذکر, غیرت, حمیت, یہ ساری چیز. میں ایجوکیشن کے خلاف نہیں ہوں, لیکن جو ایجوکیشن میں ماحول جو دیا جا رہا ہے نا وہ بڑا خطرناک ہے. تو اگر ہماری دادی اس ماحول سے متاثر ہوتی, ہم مہندی لگا کے آتے, تو ہماری دادی کا جو ری ایکشن ہوتا وہ کیا ہوتا, بیٹا میں سمجھ رہی تھی کہ ہم نے جو 2 بکرے کاٹے تمہاری پیدائش پہ وہ 2 ہی بنتے تھے, آج پتا چلا کہ ایک بھی, بولو, کیونکہ مرد پیدا ہوتا ہے تو 2 بکرے کٹتے ہیں, بیٹی پیدا ہوتی ہے تو 1 بکرا. نعمت وہ بھی ہے, کیونکہ اگر عذاب ہوتا تو ایک بھی نہ کٹتا نا, نعمت تو بیٹی بھی ہے, تبھی تو اللہ ایک کا کہہ رہے ہیں نا کہ گفٹ تو وہ بھی ہے. یہبو, گفٹ دیا تمہیں بیٹی, قرآن نے بیٹی کے لیے بھی گفٹ کا لفظ استعمال کیا, لیکن جب بیٹا دے دیا تو قرآن کہہ رہا 2 کاٹو. تو ہماری دادی کہتی کہ بیٹا جب تم پیدا ہوئے تھے تو ہم نے 2 کاٹے, مجھے لگا تمہارے ہاتھوں پہ مہندی دیکھ کے کہ ایک کے پیسے کیا ہو گئے, ضائع. ایکچولی پھر وہ مجھے کہتی ہم چونکہ براڈ مائنڈیڈ ہیں, انسانی حقوق کے علم بردار ہیں, تو بیٹا یہ جو مہندی لگائی ہے تو تمہیں کسی نے ڈانٹا تو نہیں, تمہیں کسی نے ڈانٹا تو نہیں کہ تم مرد ہو کے عورتوں والے کام کر رہے ہو. بیٹا اگر کوئی ڈانٹے تو میرے پاس لے کر آنا, میں اسے سمجھاؤں گی کہ یہ انسان کی چوائس ہے کہ وہ ہی بننا چاہتا ہے یا شی بننا چاہتا ہے, چوائس پر ہے.
آج میں کیا ہوتا یار, خود سوچو, اللہ تیرا فضل, تو نے مجھے, میں یہ دیکھ رہا ہوں نا یوٹیوب پہ جو آڑے ترچے آ رہے ہیں, عجیب عجیب سی چیزیں آ رہی ہیں کہ نہیں آ رہی, تو ان کو دیکھ کے آدمی کہتے ہیں اللہ کتنا بڑا تیرا فضل ہو گیا, آدمی بنا دیا تو نے ہمیں. پورا عورت بھی ہو نا تو بھی غنیمت ہے, بائی بورن اگر کوئی عورت ہو. یہ بیچ کی جو چیزیں, ایک تو اللہ کی طرف سے, اللہ کی طرف سے تو بیچ کا کوئی ہوتا نہیں, میں نے بتایا اسلام نے فیصلہ کر دیا یا ادھر یا ادھر. تو ہماری دادی نے ہم کو بتایا, اگر وہ یہ سب چیزیں دیکھی بھی ہوتی ہیں, آج کے ماحول سے متاثر ہوتی ہیں, تو کہتی ہیں بیٹا تم نے جو مہندی لگائی ہے اس کا مطلب فیلنگ تھوڑی تھوڑی تمہارے اندر شی والی بھی. تو بیٹا اگر کبھی مزید مہندی لگانے کا دل کرے, لپسٹک پاؤڈر کا دل کرے, بالیاں والیاں, چوڑیاں, ساڑیاں, تو مجھے بتانا, میں تمہارا ساتھ دوں گی. اور ہمارے لبرل لوگ کلیپنگ کرتے, واہ واہ واہ, مفتی طارق مسعود صاحب کی دادی زندہ باد. یہ ہوتی ہیں دادیاں, یہ اپنے پوتوں کی اور اولادوں کی تربیت کر رہی ہیں. اسے کہتے ہیں ہیومن رائٹس, جو جیسا ہے اس کو ویسا بننے کا حق ہے. اور ان نعروں اور ان کلیپنگ سے مفتی طارق مسعود صاحب کا بیڑا غرق. کیا خیال ہے؟ ہم کہیں کے بھی نہیں ہوتے. آج آدمی تو ہے نا, شادیاں ہیں, بچے ہیں, گھر میں بیویوں سے محبت مل رہی ہے, اولادوں سے محبت مل رہی ہے, اولادیں بھی یا ہی پیدا ہو رہی ہیں یا شی, ورنہ وہ بھی عجیب سی چیزیں پیدا ہو رہی ہوتی, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا یہ کدھر کو جا رہا ہے. بھائی تو کس ڈپارٹمنٹ میں ہے؟ کیا خیال ہے؟ اسلام ہے جس نے ہماری دادی کو بھی فطرت پہ قائم رکھا اور ان کی وجہ سے ہمیں بھی نیچر پہ قائم رکھا. انہوں نے بولا بیٹا مہندی جو بچے لگاتے ہیں تلوار نہیں اٹھا سکتے, بزدل بن جاتے ہیں. تو آدمی ہو تو آدمی بنو میرے بھائی. تمہارا بیٹا اگر ہی ہے تو اس کو کیا سمجھاؤ, بیٹا ہی بن کے زندگی گزارنا. وہ لطیفہ میں ایک دفعہ دوبارہ سنا کے بیان ختم کرتا ہوں, میرا پورا ٹاپک ہی چینج ہو گیا ہی شی کے چکر میں. وہ تو لے کر کچھ اور بیان چلا تھا, لیکن کیا کریں, پھر یہ بھی وقت کی ضرورت ہے نا, ادھر کو بات چلی گئی. وہ اس بیان کی قدر کرو جو میں نے ابھی, میں ریپیٹ کرتا ہوں بس, وہ پھر کے بات ختم کرتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ اس پر تو سب کا اتفاق ہے نا, جو ہی ہے اس کو ہی رہنے دیا جائے. کیا خیال ہے؟ اور جو شی ہے اس کو کیا رہنے دیا جائے؟ شی. اب جو ہی ہے, ہماری دادی نے کوشش کی کہ صرف ہی نہیں, اعلیٰ درجے کا ہی بنایا جائے اس کو, ایسا ہی جو میدان جنگ میں تلوار لے کے لڑ سکے. تو ہم بھی یہ چاہتے ہیں کہ ایسا آپ کا بچہ ہی بنے تو زبردست قسم کا ہی بنے, وہ اس میں شی والے ذرا سے بھی جراثیم بولو نہ. تو دیکھو تعرف الاشیاء بازدادها, عربی کا ایک مقولہ ہے, کوئی بھی چیز اپنے اپوزٹ سے پہچانی جاتی ہے. کالے کو سمجھنا ہے تو گورے کو دیکھنا پڑے گا آپ کو, گورے کو سمجھنا ہے تو کس کو دیکھو گے؟ کالا. کسی نے گورا نہ دیکھا ہو نا تو کالا دکھا کے بولو اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے؟ گورا ہوتا ہے. روشنی کو سمجھنے کے لیے اندھیرا ہے, اندھیرے کو سمجھنے کے لیے روشنی. تو مرد اور عورت نکاح کے بعد ایک ہی کہلاتا ہے اور ایک بولو شی. تبھی دولہا کی جب شادی ہوتی ہے نا, اس دن اس کو اپنی مرد ہونے کا بڑا احساس ہوتا ہے, کیونکہ دوسری جو جینڈر ہے نا وہ اس کی لائف میں ایک دوسری جنس آ جاتی ہے. دلہن ہوتی ہے, یہ دولہا ہوتا ہے, اس کو احساس ہوتا ہے میں کیا ہوں, میں مرد ہوں اور یہ میری وائف ہے, بیوی ہے یہ. تو میں نے بات یہ کی تھی, لوگوں نے اس میں بڑی میمز بنانا شروع کر دی. وہ بات بالکل صحیح تھی کہ جب آپ کی ایک شادی ہوتی ہے نا تو آپ کو ہی ہونے کا احساس ہوتا ہے. جب دوبارہ شادی ہوتی ہے تو ہی ہونے کا احساس بولو بڑھ جاتا ہے. جب تیسری دفعہ شادی ہوتی ہے تو ہی ہونے کا احساس اور زیادہ بڑھ جاتا ہے. پھر جب پٹتے ہو, مار کھاتے ہو, اس کے باوجود چوتھی بھی کرتے ہو, تو کمپیئر کر کے جب دیکھتے ہو کہ یہ دلہن ہے اور میں کیا ہوں, میں دولہا ہوں. دولہا ہی ہوتا ہے نا, اور یہ کہ جو آپ نے ایک تیر مارا ہوتا ہے بہت بڑا کہ سوسائٹی سے نہیں ڈرے, یہ احساس. اور تو آپ ہی اسکوائر, بلکہ ہی وہ کیا کہتے ہیں یار, میں تو وہ الجبرا کی ٹرمز بھی بھول گیا ہوں, وہ ہوتا ہے نا x4, ہی کی پاور 4 نا, ہاں ہی کی پاور. ایک تو ایکس اسکوائر ہوتا ہے نا, ایکس کی طاقت تو 2, ایک ہے آپ ہی کی پاور 4 بن جاتے ہو. پھر آپ اپنے نام کے آگے ہی اور اوپر 4 لکھا کرو.
تو یہ میں نے سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ جب ایک شادی ہوتی ہے تو آپ ہی ہو, 2 ہوتی ہیں تو آپ ہی ہو, 3 ہوتی ہیں تو آپ ہی ہو, 4 ہوتی ہیں تو آپ ہی ہو. اب کسی کا باپ بھی آپ میں شی کے جراثیم پیدا نہیں کر سکتا, جتنی چاہے فلمیں دیکھ لو پھر بیٹھ کے. یہ والی فلمیں جو آپ کو ہی اور شی کا فرق ختم کر رہی ہیں. اس لیے یہ جو قانون تو بن گیا LGBT کا, اب نسلوں کا ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ ہمیں نہیں پتا, اب ہماری نسلوں کے ساتھ کیا ہوگا. اب آپ نے اپنی نسلوں کو اگر بچانا ہے نا, شی کو شی ہونے کا احساس دلانا ہے, تو وقت پر اس کی شادی کر دو اپنی بیٹی کی, تاکہ دلہن بنے اور اس کو احساس ہو کہ یہ میرا ہسبینڈ ہے اور میں کیا ہوں, میں وائف ہوں. تو اس کو اپنے شی ہونے کا بچپن میں مہر لگ جائے گی. اور اگر بیٹا ہے تو جلدی شادی کرا دو اس کی, تاکہ اس کو اپنے ہی ہونے کا بر وقت احساس ہو جائے اور ہی والی فیلنگ اب چینج نہ ہو. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہیں, اللہ کی قسم یہ کرنا پڑے گا آپ کو فیوچر میں. اور فیلنگ بچانے کا یہی طریقہ ہے کہ بالغ ہوتے ہی اس کی نیچرل لائف اس کو دے دی جائے. یہ سارے فسادات جب پیدا ہوتے ہیں جب بلوغت کے وقت شادی نہیں کی جاتی, پھر برائیوں کی طرف جاتا ہے. ہی تھا اور کسی ہی نے اس کو غلط راستے پہ ڈال کے اس کے اندر شی کا احساس پیدا کر دیا, کسی شی نے کسی شی سے تعلق قائم کر کے اس کو ہی ہونے کا احساس پیدا کر دیا. یہ سارے فسادات سوسائٹی میں جب آتے ہیں جب نکاح دیر سے ہوتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اپنے اور اپنی نسلوں کو بچانا ہے تو نیچرل لائف پہ آ جاؤ. اور نیچرل لائف مرد اور عورت کی میرڈ لائف ہے, میرج والی لائف ہے. بغیر میرج کے لائف آپ کی فیلنگ کو چینج کر سکتی ہے. لوط علیہ السلام کی قوم کی فیلنگ ہی تو چینج ہوئی تھی. لوط علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ تم لڑکوں سے بدفعلی کرتے ہو, انہا اولائی بناتی, یہ میری بیٹیاں ہیں قوم کی, ان سے شادی کرو. انہوں نے کہا ہمیں ان سے شادی میں رغبت نہیں ہے, کیونکہ شادیاں اتنی دیر سے کر رہے تھے کہ لڑکوں کے عادی ہو گئے تھے. اس سے پتا چلتا ہے کہ بر وقت نکاح کرو گے تو اس غیر فطری کام سے اللہ آپ کو بچا لے گا. تو لوط علیہ السلام نے آلٹرنیٹ نکاح بتایا تھا. سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا ہے؟ اللہ تعالی ہمیں سلیم کھوپڑی عطا فرمائے. ایک ہوتا ہے نا عقل سلیم, ایک ہوتا ہے کھوپڑی سلیم. سلیم بھائی کی کھوپڑی اللہ ہمیں عطا فرمائے, وسیم بھائی کی عطا نہ فرمائے. یعنی وسیم بھائی کی بھی عطا فرمائے, سلیم بھائی کی بھی عطا فرمائے. کیا کہہ رہے ہی بننے کے لیے اصلی گھی ضروری ہے. تمام دوائیں بچوں کی پہنچ سے دور رکھیں, وہ ایک الگ چیز ہے بھائی. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب. اچھا بھائی بہت ٹائم ہو گیا, دولہا کی جلدی سے شادی ہونی چاہیے. بنت محمد اکمل, ان کے وکیل کہاں ہیں جناب؟ آپ نے مجھے اجازت دی ہے کہ میں سائمہ اکمل بنت محمد اکمل کا نکاح 2 لاکھ روپے مہر میں ان سے کروں. ایسا بھی نکاح ہونا چاہیے نا, اجازت ہے؟ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل لہ ومن یضلل فلا ہادی لہ ونشہد ان لا الہ الا انت ونشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ ونشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون به والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا. وقال تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود فإني مباهي بكم الأمم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. سائمہ اکمل بنت محمد اکمل کا نکاح 2 لاکھ روپے مہر میں نے آپ سے کیا, آپ نے قبول کیا؟ چلو جی ہو گیا. دعا کر لیں اللہ تعالیٰ برکت دے نکاح میں. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما. اے اللہ اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات کامل طور پہ نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر و فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کی برکتیں تادم حیات ان کو نصیب فرما. اس کی برکتیں اللہ ان دونوں کے خاندانوں کو نصیب فرما. اس نکاح کو ان دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا ذریعہ بنا, محبت الفت کا ذریعہ بنا. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.